अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट समझेंगे, इसका कंप्लीट कंसेप्ट लेंगे, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, इसके अंदर जुवेनाइल्स के जो राइट्स हैं उनको समझेंगे और इसको बनाने का जो मकसद है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो मकसद बनाने का ये है कि जुवेनाइल्स को क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करना और उनसे मुतल्लिक जितने भी एक्ट्स हैं उन सब को इकट्ठा करना। उसके बाद है इसका सेक्शन 1 के अंदर बताता है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। इसका शॉर्ट टाइटल होगा द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और ये पूरे पाकिस्तान पर इसका इतलाक़ होगा और जैसे ही ये ऑफिशियल गज़ट में शाये हुआ उसी दिन ये नाफिजुल अमल भी हो गया। उसके बाद है जी इसका सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो आपको एक्ट की समझ भी नहीं आएगी। तो ये जो हम अभी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ये आगे एक्ट में बार बार यूज़ होंगी, तो इनको हम यहाँ अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें आगे दोबारा बार बार इनको एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो सबसे पहले वो कहता है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड से मुराद क्या है। इससे मुराद है कि एक ऐसा फ़ैसला जो बच्चे के फ़ायदे के लिए बुनियाद बन सकता है, यानी कि जब भी अदालत कोई फ़ैसला देगी तो वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी। उसमें क्या आ जाता है, उसमें बच्चे के बेसिक नीड्स और राइट्स, उसकी शनाख्त, उसकी सोशल वेलबींग, उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर किस्म की डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो अदालत फ़ैसला देगी उसको कहेंगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद वो कहता है कि चाइल्ड कौन होगा, जो 18 साल से कम उम्र पर्सन होगा उसको कहा जाएगा चाइल्ड। उसके बाद कोर्ट से मुराद होगा CRPC डाइवर्जन वो कहता है कि एक जुडिशल प्रोसेस के बजाय एक ऐसा अलग प्रोसीजर जिससे किसी बच्चे के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल इन बैकग्राउंड इन सब चीज़ों का इलाज हो सके, यानी कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा, इन सब चीज़ों का इलाज, ट्रीटमेंट एक जुडिशल प्रोसेस के बजाय एक अलग प्रोसीजर के तहत कर लिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा डाइवर्जन। उसके बाद वो कहता है गवर्नमेंट से मुराद वफाकी हुकूमत भी हो सकती है, सूबाई हुकूमत भी हो सकती है। अगर वो बच्चा इस्लामाबाद में रहता है तो वफाकी हुकूमत होगी, अगर किसी सूबे में रहता है तो सूबाई हुकूमत होगी। उसके बाद वो कहता है गार्डियन से मुराद एक ऐसा बंदा जिसको अदालत गार्डियन तैनात कर देगी या जिसके पास बच्चे की हकीकी केयर मौजूद है उसको कहा जाएगा गार्डियन, और इसमें वालिद भी शामिल होगा। उसके बाद वो कहता है हीनियस ऑफेंस ऐसा दर्दनाक, ऐसा ज़ालिमाना, ऐसा भयानक, सनसनीखेज़, ऐसा चौंका देने वाला जो अवामी अखलाकियात को चौंका दे, ऐसा जुर्म उसको कहा जाएगा हीनियस ऑफेंस, और जिसकी पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर या किसी और राइजुल वक्त कानून के अंदर सज़ाए मौत, उम्र कैद या 7 साल तक सज़ा और जुर्माना या जुर्माने के बगैर वाला जुर्म होगा उसको हम कहेंगे हीनियस ऑफेंस। उसके बाद वो कहता है कि जुवेनाइल कोर्ट क्या होगी। जुवेनाइल कोर्ट से मुराद होगी जो सेक्शन 4 के अंदर कोर्ट्स बनाए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या होगी जो सेक्शन 10 के अंदर बनाई जाएगी, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जी जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये एक ऐसे इदारे होंगे जिनके अंदर बच्चों को तालीम दी जाएगी, तरबियत दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी किस किस्म की, उनकी मेंटल, मॉरल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। और इसके अंदर कौन से इदारे आ जाएंगे, इसके अंदर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगी, इसके अंदर जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इसके अंदर बोर्स्टल्स इंस्टीट्यूशन यानी कि कम सिन बच्चों की दारुल इस्लाह, और इसके अंदर वोकेशनल सेंटर आ जाएंगे, इसके अंदर दारुल अमान आ जाएगा, इसके अंदर वुमेन क्राइसिस सेंटर आ जाएंगे जो हुकूमत ने बनाए होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए होंगे लेकिन हुकूमत ने उनको सर्टिफाई किया होगा। तो ये सारे जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहलाएंगे। उसके बाद 2 डेफिनेशंस हैं, एक है जुवेनाइल अफेंडर। ऊपर हमने पढ़ा चाइल्ड से मुराद 18 साल से कम उम्र बच्चा। उसके बाद जुवेनाइल अफेंडर कौन होगा, वो बच्चा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, यानी कि मुल्ज़म बच्चा जिसके ऊपर जुर्म का इल्ज़ाम है वो मुल्ज़म बच्चा। और फिर जुवेनाइल कौन है, जुवेनाइल भी फिर वही जुवेनाइल अफेंडर है, वो मुल्ज़म बच्चा जिसको किसी जुर्म के लिए एक एडल्ट बंदे से अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो उसको क्या यहाँ कहा गया जुवेनाइल। जुवेनाइल के अंदर भी दोबारा जुवेनाइल अफेंडर की बात है कि वो मुल्ज़म बच्चा जिसके ऊपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम है और उसको एक एडल्ट बंदे से अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसलिए उसको यहाँ पर जुवेनाइल कहा गया है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है जी मेजर ऑफेंसेस, फिर माइनर ऑफेंसेस। तो इनको हम ऐसे समझते हैं कि माइनर ऑफेंसेस वो जो 3 साल तक सज़ा वाले होंगे, मेजर ऑफेंसेस वो जो 3 से 7 साल तक सज़ा वाले होंगे, और फिर 7 से ऊपर वाले कौन से हो जाएंगे, वो हीनियस ऑफेंसेस हो जाएंगे। उसके बाद कहता है मेडिकल ऑफिसर कौन होगा, जिसको हुकूमत मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर देगी वो मेडिकल ऑफिसर होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होम क्या होगा,
ایک ایسی جگہ جس کے اندر بچے کو عارضی طور پر رکھا جائے گا، اس کو آبزرویشن ہوم کہیں گے، یعنی کہ گرفتار کرنے کے بعد بچے کو نہ تو تھانے پر رکھا جائے گا، نہ اس کو جیل میں رکھا جائے گا، تو اس کو تفتیش کے لیے یا انکوائری کے لیے، جب تک اس کی انکوائری ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، یا اس کا ریمانڈ پولیس نے لے لیا تو اس کو رکھا کہاں جائے گا؟ اس کو آبزرویشن ہوم کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد پریسکرائب کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو رولز پریسکرائب کریں گے۔ اس کے بعد پروبیشن آفیسر کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ پروبیشن آفیسر کون ہوگا؟ پروبیشن آف افینڈرز آرڈیننس 1960 کے اندر جس آفیسر کو پروبیشن آفیسر کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ پرسن ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی پروبیشن آفیسر۔ پروبیشن آفیسر کون ہوگا؟ وہ بندہ جس کو پروبیشن آف افینڈرز آرڈیننس 1960 کے تحت اپوائنٹ کیا جائے گا، اس کو ہم کہیں گے پروبیشن آفیسر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سوٹیبل پرسن سے کیا مراد ہے؟ سوٹیبل پرسن سے مراد ایسا پرسن، ایسی ٹرسٹ، ایسی ایسوسیشن یا سوسائٹی جو باقاعدہ قانون کی طرف سے ریکگنائز ہوگی اور اس کا مقصد بچوں کی ویلفیئر اور دیکھ بھال ہوگی، اس کو ہم کہیں گے سوٹیبل پرسن۔ اور اس کے اندر بچے کا گارڈین بھی آ سکتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور کسی پرسن کو جو جوینائل کورٹ اپوائنٹ کر دے گی وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ تھا جی ہمارا امپورٹنٹ سیکشن ڈیفینیشنز والا، جس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے ایکٹ کی طرف۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سیکشن 3 کے اندر لیگل اسسٹنس، کہ ہر جوینائل کو اور ہر بچے کو جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، جوینائل جس نے جرم کیا ہے اور وہ وکٹم بچہ جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، دونوں کو لیگل اسسٹنس سرکار دے گی اور اپنے خرچے پر دے گی، یعنی کہ وکیل کا خرچہ اور جتنا بھی لیگل خرچہ آئے گا سارا سرکار کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جوینائل جس نے جرم کیا ہے، اب جرم تو اس سے ہو گیا، اس کے بعد اس کے پاس کیا کیا ریمیڈیز اور کیا کیا رائٹس اس کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ اس کو تھانے پر نہیں رکھا جائے گا، اس کا ٹرائل الگ چلایا جائے گا، یہ سارے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو وہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر، اس کی گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر لیگل پریکٹیشنر، اس کا وکیل اس کو بتائے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دونوں کو جو وکیل پرووائڈ کیا جائے گا، اس جوینائل کو بھی اور اس وکٹم بچے کو بھی، تو اس کی 7 سالہ سٹینڈنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ 7 سال اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، وہ ایسا وکیل ہونا چاہیے۔ اور ان وکلاء کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی یا جوینائل کورٹ کرے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 4 جوینائل کورٹس۔ اب وہ جوینائل کورٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جوینائل کورٹس کون سی ہوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے بننے کے 3 مہینے کے اندر حکومت نے ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ جوینائل کورٹس بنانی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہر سیشنز ڈویژن کے لیے ایک جوینائل کورٹ بھی بن سکتی ہے اور ایک سے زیادہ سیشنز کے لیے بھی ایک جوینائل کورٹس بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ ہر ایک سیشن میں ایک جوینائل کورٹ یا 2 سیشنز میں ایک جوینائل کورٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ٹرائل وہاں چلے گا جہاں پر ہائی کورٹ بتائے گی۔ اس کے بعد وہ کوالیفیکیشنز آف ججز بتاتا ہے کہ ججز کی کوالیفیکیشنز کیا ہوگی، کہ کون سا بندہ جوینائل کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ ایک تو سیشن جج بن سکتا ہے، دوسرا ایڈیشنل سیشن جج بن سکتا ہے، مجسٹریٹ سیکشن 30 بن سکتا ہے۔ مجسٹریٹ سیکشن 30 کون ہوتا ہے؟ ہم اپنی CRPC کی کلاسیفیکیشن آف کرمنل کورٹس والی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مجسٹریٹ سیکشن 30 کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وکیل جس کی 10 سالہ پریکٹس ہوگی بار کی، اس کو بھی ہائی کورٹ حکومت کی کنسلٹیشن کے ساتھ جوینائل کورٹ کا جج بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جوینائل کورٹ کے پاس کیسز ٹرائی کرنے کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ بچے نے اگر دہشت گردی کا جرم کیا ہے، اس نے چاہے منشیات کا جرم کیا ہے، اس کو ATA عدالت، اس کو کسی اور عدالت میں بھی نہیں بھیجا جائے گا، اس کا ٹرائل چلانے کے لیے جوینائل کورٹ کے پاس پوری جورسڈکشن ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے بننے کے بعد جتنے بھی کیسز کسی اور عدالتوں میں پینڈنگ تھے جوینائلز کے، وہ سارے آ جائیں گے جوینائل کورٹ کے اندر اور وہ ان کو ٹرائی کرے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر جہاں پر کیس چل رہا تھا وہیں سے بھی وہ پروسیڈ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایک کیس چل رہا تھا شہادتوں پر، وٹنسز پر، اس کے بعد یہ جوینائل کورٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کیس کو دوبارہ شروع سے چلائے، وہ وہیں سے بھی پروسیڈ کر سکتی ہے جہاں پر کیس موجود تھا، جس سٹیج پر بھی تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو کیسز جو ٹرانسفر ہو کر آگے، اس کے بعد کوئی اور کیسز آتے ہیں کسی عدالت میں اور وہ عدالت اس کا کاگنیزنس لینے کے بعد سمجھتی ہے کہ یہ تو بچہ جوینائل ہے، تو پھر اس کو فوراً جوینائل کورٹ میں بھیج دے گا اور فردر پروسیڈنگ اس کی جوینائل کورٹ کرے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جیسے بھی جوینائل کورٹ اس کا کاگنیزنس لے گی، 6 مہینے کے اندر اس نے کیس کو ختم کرنا ہے، اور اگر وہ 6 مہینے کے اندر ختم نہیں کر سکتی تو پھر اس نے ہائی کورٹ سے ایکسٹینشن مانگنی ہے اور اس کو ریزنز بتانے ہیں کہ میں کیوں مجھ سے دیر ہوئی اور مجھے اتنا اور مزید ٹائم چاہیے اور اس کے اندر میں اس کیس کو ڈسپوز آف کر سکتی ہوں۔ یہ عدالت ہائی کورٹ سے ایکسٹینشن مانگے گی۔ اگر ہائی کورٹ سے وہ عدالت ایکسٹینشن نہیں مانگتی تو پھر وہ کمپلیننٹ، یعنی کہ جن کے ساتھ ہوا ہے جرم، وکٹم پارٹی یا پھر جوینائل جس نے جرم کیا ہے، وہ دونوں بھی ہائی کورٹ کا اپلیکیشن دے سکتے ہیں اس بابت۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر جہاں پر عام عدالتیں بیٹھتی ہیں
وہاں سے علیحدہ کہیں جوینائل کورٹ اپنی ٹرائل چلانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے وہ چلا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 5 کے اندر بتایا گیا اریسٹ آف جوینائل۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کسی جوینائل کو اریسٹ کیا جائے گا تو اس کو فوراً آبزرویشن ہوم میں رکھا جائے گا اور اس کو تھانے پر نہیں رکھا جائے گا کسی بھی صورت، اور جو آفیسر انچارج ہوگا، آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن، اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس سے جتنا جلدی ہو سکے اس نے اس جوینائل کے گارڈین کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو انفارم کرنا ہے کہ ہم نے آپ کے بچے کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو ہم فلاں تاریخ فلاں بجے فلاں عدالت میں پیش کریں گے۔ اور دوسرا، اس نے پروبیشن آفیسر کو انفارم کرنا ہے کہ وہ ایک اپنی رپورٹ بنائے اور اس بچے کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کر کے عدالت کو دے تاکہ عدالت کو انکوائری کرنے میں آسانی ہو۔ سیکشن 14 کے اندر ہم پڑھیں گے کہ پروبیشن آفیسر کی کیا رپورٹ ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت جوینائل کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ چیپٹر 8 آف دا CRPC کے اندر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو گرفتار کرنے کے بعد وہ چلان جمع کراتی ہے پولیس اور 173 کی رپورٹ جمع کراتی ہے، اس کے اندر اگر اس نے کوئی سٹیپس لیے ہیں کہ اس کیس کو جوینائل جسٹس کمیٹی کی طرف بھیجا جائے، سیکشن 9 کے اندر جو بنائی گئی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی وہ لکھے گا۔ یعنی کہ ڈائیورژن کے تھرو جوینائل جسٹس کمیٹی کو اس نے کیس ریفر کرنا مناسب سمجھا ہے تو یہ بھی رپورٹ کے ساتھ وہ لکھے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ریلیز آف جوینائل آن بیل۔ اب اریسٹ ہو گیا، اس کے بعد CRPC کے اندر جو موجود ہے اس کے برعکس اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایکیوز نے بیلیبل افینس کیا ہے، قابل ضمانت جرم کیا ہے، اور اس کو سیکشن 496 کے تحت بیل پر ریلیز بھی نہیں کیا گیا تو جوینائل کورٹ اس کو فوراً بیل پر ریلیز کر دے گی، وداؤٹ شورٹیز یا وتھ شورٹیز، شورٹیز کے ساتھ یا شورٹیز کے بغیر۔ لیکن اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کے رہا کرنے سے نقصان یہ ہو جائے گا کہ یہ جا کر کرمنلز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا یا پھر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے گا، تو پھر وہ اس کو ریلیز نہیں کریں گے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر یا تو اس کو سوٹیبل پرسن کو دے دے گی، ہم ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں سوٹیبل پرسن کون ہوگا، یا ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیج دے گی اور پروبیشن آفیسر کی کسٹڈی میں بھیجے گی، یعنی کہ اس کی سپرویژن میں، اس کی نگرانی کے اندر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت اس کو تھانے پر نہیں بھیجا جائے گا یا جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر جوینائل کو ریلیز نہیں کیا گیا جیسے ابھی ہم نے پڑھا، یا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی نہیں بھیجا جاتا، تو پھر اس کے گارڈین کو ڈھونڈ کر اس کی کسٹڈی اس کو دے دی جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے مائنر افینس کی ہے یا اس نے میجر افینس کیا ہے، اس کے لیے دونوں بیلیبل ہیں۔ اس نے 3 سال تک سزا والا جرم کیا ہے یا 7 سال تک سزا والا جرم کیا ہے، اس کے لیے دونوں بیلیبل ہیں، اس کو دونوں کے اندر بیل مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے اور اس نے ہینیس افینس کیا ہے اور عدالت کے پاس بھی یہ یقین کرنے کے گراؤنڈز موجود ہیں کہ وہ ہینیس افینس میں انوالو تھا، اس کی کمیشن میں انوالو تھا، تو پھر اس کو بیل پر ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا ٹرائل 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ڈیلے بھی اس کی طرف سے نہیں ہے یا اس کے بہاف پر کوئی پرسن ہے تو اس کی طرف سے نہیں ہے، یا کوئی رائٹ یا پریویلیج جس کو ملی ہوئی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ڈیلے نہیں کرایا بلکہ کسی اور وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، تو پھر بھی اس کو بیل کے اوپر فوراً ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 7 کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی۔ انویسٹیگیشن کے اندر وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو انٹروگیٹ سب انسپیکٹر رینک کا بندہ کرے گا، وہ پولیس انسپیکٹر جو سب انسپیکٹر رینک کا ہوگا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اور کس کی نگرانی میں؟ SP کی نگرانی میں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا SDPO سب ڈویژنل پولیس آفیسر، یعنی کہ تحصیل کا سب سے بڑا پولیس آفیسر، ان 2 بندوں کی نگرانی میں وہ اس کی انٹروگیشن کرے گا۔ اور اس کی انٹروگیشن میں ساتھ اس کی مدد کون کرے گا؟ ایک تو پروبیشن آفیسر کرے گا یا سوشل ویلفیئر آفیسر جس کو حکومت بناتی ہے سوشل انویسٹیگیشن کے لیے، تو وہ اس کی مدد کرے گا اور وہ اپنی سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ بنائے گا اور وہ بھی 173 کی رپورٹ کے ساتھ پولیس اس کو ساتھ لگائے گی، سوشل انویسٹیگیشن کرے گا۔ آگے ہم سیکشن 14 کے اندر پڑھیں گے کہ پروبیشن آفیسر کی سوشل انویسٹیگیشن کے بارے میں کیا رپورٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہے سیکشن 8 ڈٹرمینیشن آف ایج۔ اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے اور وہ جوینائل نظر آ رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں جوینائل ہوں، اب پتہ چلانا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر آئیو کیا کرے گا؟ آئیو اس کی انکوائری کرے گا کہ کیا یہ جوینائل ہے یا نہیں ہے۔ کس طریقے سے؟ 4 طریقے سے۔ سب سے پہلے اس کی برتھ سرٹیفکیٹ دیکھے گا، اس کے بعد اس کی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس دیکھے گا، یعنی کہ اس کے اسکول کا، اس کا تعلیمی ریکارڈ، اس کے کالج کا ریکارڈ۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ پرٹیننٹ ڈاکومنٹس جو اور ہوں گے، یعنی کہ بے فارم
یا اس کا اسٹوڈنٹ کارڈ، یہ چیزیں دیکھے گا۔ اور ان تینوں چیزوں سے بھی اگر معلوم نہیں پڑ رہا، پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن کرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر اس کو سیکشن 167 CRPC کے تحت اس کو جوینائل کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا ریمانڈ لینے کے لیے، مزید حراست لینے کے لیے، تو پھر جج صاحب جب اس کا ریمانڈ دے گا تو اس سے پہلے وہ لکھے گا اس کی فائنڈنگز کے، اس کی ایج کے بارے میں جج صاحب نے کیا تعین کیا ہے، یعنی کہ جو ریکارڈ اس کے سامنے میڈیکل رپورٹ کی صورت میں آیا ہے یا جو پولیس اپنی رپورٹ لے آئی ہے، اس کے اندر وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ ایج بنتی ہے، اور وہ اپنی فائنڈنگز لکھے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ریکارڈ کے مطابق یہ ایج بنتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سیکشن 9 ڈسپوزل آف کیسز تھرو ڈائیورژن، کہ ڈائیورژن کے ذریعے کیسز کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے جب بھی کوئی کمپلینٹ جوینائل کے خلاف آئے گی تو اس کو جوینائل کے کانسنٹ سے یا اس کے گارڈین کے کانسنٹ سے، بیسیکلی کانسنٹ تو اس کے گارڈین کا ہوگا، جوینائل کا کیا کانسنٹ ہوگا، تو اس کے کانسنٹ کے ساتھ اس کو جوینائل جسٹس کمیٹی کی طرف بھیج دیا جائے گا جو ڈائیورژن کے ذریعے اس کیس کو سالو کرے گی۔ اگر کیس ابھی تفتیش سٹیج پر ہے، انویسٹیگیشن سٹیج پر ہے، پولیس کے پاس ہے تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹرائل سٹیج پر ہے تو پھر عدالت بھی کرا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب اگر پولیس نے کرائی ہے ڈائیورژن تو وہ 173 کی رپورٹ کو پھر پوسٹ پون کر دیں گے، جب تک کمیٹی کا فیصلہ نہیں آتا وہ 173 کی رپورٹ کو پھر نہیں بھیجیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جوینائل جسٹس کمیٹی اس پارٹی کی کانسنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، وکٹم پارٹی کی کانسنٹ لے کر، ان کی رضامندی لے کر ڈائیورژن کے ذریعے اس طرح سے کیس کو سالو کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیوں کہتا ہے سب سے پہلے ریسٹیٹیوشن آف موویبل پراپرٹی، یعنی کہ اس سے کوئی موویبل پراپرٹی بازیاب کرا لی جائے گی، وکٹم کو پھر دے دی جائے گی، یعنی کہ جوینائل سے لے کر وکٹم کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیمیجز کی ریپیریشن کرا لی جائے گی، اس سے کوئی ڈیمیجز لے کر ان کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی زبانی یا تحریری معافی منگا لی جائے گی، یا پھر اس کو کسی کمیونٹی سروس میں لگا دیا جائے گا، یعنی کہ معاشرے کی خدمت میں لگا دیا جائے گا۔ کہیں پر اس کو چھوٹی موٹی کوئی جاب دے دی جائے گی کسی میونسپل کمیٹی میں، کہیں پر جہاں پر وہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے اس کی سزا بھی ہوتی رہے گی اور اس کو معاشرے کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کیس کے اوپر پروسیڈنگز کے اوپر کاسٹ آئی ہیں وہ خرچہ دلا کر اور ساتھ میں جرمانہ دلا کر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیج دیا جائے گا، یا پھر اس کو تحریری یا زبانی ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر جرم اس نے کیا ہے کسی اسٹیٹ فنکشنری کے خلاف، یعنی کہ ریاستی کارکن، کوئی اسٹیٹ کا بندہ ہے اس کے خلاف اس نے جرم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے کانسنٹ لینا پبلک پراسیکیوٹر، جو اس کے بہاف پر کنسرن پبلک پراسیکیوٹر کیس کو ارگو کر رہا ہے، اس سے پھر کانسنٹ لینا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ڈائیورژن کے لیے میجر اور مائنر دونوں قسم کے افینسز کمپاؤنڈیبل ہوں گے، لیکن اگر اس نے میجر افینس کیا ہے اور اس کی سزا 16 سال سے اوپر ہے پھر تو کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا، اگر 16 سال سے کم ہے تو پھر کمپاؤنڈیبل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 10 جوینائل جسٹس کمیٹی۔ جوینائل جسٹس کمیٹی کیا ہوگی؟ وہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے بننے کے 3 مہینے کے اندر اندر حکومت نے سیشن جج کی کنسلٹیشن کے ساتھ جوینائل جسٹس کمیٹی بنانی ہے، اور اس کمیٹی کے 4 ممبرز ہوں گے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے مجسٹریٹ سیکشن 30، اور وہ اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا۔ اس کے بعد DPP ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر، اس کے بعد 7 سال سٹینڈنگ والا وکیل، اور اس کو متعلقہ سیشن جج 2 سال کے لیے اپوائنٹ کرے گا۔ اس کے بعد پروبیشن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر 17 گریڈ والا، وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور یہ کمیٹی بھی وہیں ہوگی، اسی احاطے کے اندر بیٹھے گی جہاں پر وہ جوینائل کورٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کمیٹی کے فنکشنز کیا ہوں گے؟ اس کمیٹی کے 2 فنکشنز ہوں گے۔ کون سے؟ ایک تو انہوں نے ڈسپوز آف کرنا ہے کیس کو ڈائیورژن کے ذریعے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈائیورژن کے ذریعے کیس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے گا۔ اگر پولیس نے بھیجا ہے یا جوینائل کورٹ نے بھیجا ہے، جس نے بھی ان کی طرف بھیجا ہے، انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کیس کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ان کا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے جو آبزرویشن ہومز ہیں یا جو جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کا جا کر انہوں نے انسپیکشن کرنا ہے، اور اس کے متعلق جو اور ہدایات یہ دے سکتے ہیں وہ انہوں نے دینی ہے کہ اس کو مزید اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ جوینائلز کی ویلفیئر اور سوشل ری انٹیگریشن اور بھی مزید اچھی بہتر اس طریقے سے ہو۔ اس کے لیے یہ مزید اقدامات بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہدایات بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اور فنکشنز یہ مناسب سمجھتے ہیں جو بھی ان کو اور دیے جائیں گے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کمیٹی کی ایڈمنسٹریشن اور فنکشننگ کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ وہ متعلقہ سیشن
جج کے اوپر ہوگی، اس ضلع کے سیشن جج کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکشن 11 پروسیجر آف جوینائل کورٹ۔ اب جوینائل کورٹ کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو CRPC کا پروسیجر ہوگا وہی چلا جائے گا اگر کوئی اپنا پروسیجر اس ایکٹ نے نہیں دیا تو اس ایکٹ نے ایک اپنا پروسیجر دیا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور CRPC کی یہ ایکسیپشن ہے کہ دیکھیں CRPC کے اندر ہے کہ ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر ہوگا۔ اس میں وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ کورٹ کے اندر صرف یہی لوگ موجود ہوں گے اور کوئی بھی موجود نہیں ہوں گے ٹرائل کے وقت۔ کون؟ ایک جج صاحب اور اس کا سٹاف، دوسرا وہ پارٹیز یعنی کہ وکٹم پارٹی اور جوینائل پارٹی جس نے افینڈر پارٹی جس نے افینس کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور کنسرن بندے جو اس کیس کے ساتھ کنسرن ہیں جیسے کہ پولیس، اس کے علاوہ گارڈین، اور اس کے علاوہ جو کوئی ایسا بندہ جس کو عدالت سمجھتی ہے کہ آپ بھی ٹھہر جائیں تو وہ بھی رک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ عدالت میں ٹرائل کے وقت موجود نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے بھی اگر عدالت اس جوینائل کی شائستگی اور اس کی اخلاقیات کے لیے سمجھتی ہے کہ ان میں سے بھی کسی کو باہر جانا چاہیے تو عدالت اس کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، اور وہ بھی باہر چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جوینائل کی حاضری بھی ضروری نہیں ہے تو عدالت اس کی حاضری کے بغیر بھی ٹرائل چلا سکتی ہے۔ اب CRPC کے اندر ہے کہ ٹرائل کے اندر ملزم کا ہونا موجود ہے، موجود ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے تو عدالت اس کی غیر حاضری میں بھی ٹرائل چلا سکتی ہے۔ اور اگر جوینائل کو عدالت کے اندر لایا گیا اور عدالت کے اندر دیکھتی ہے عدالت کہ اس کو کوئی سخت بیماری ہے جسمانی یا روحانی اور اس کو علاج کی ضرورت ہے تو عدالت اس کو فوراً ہاسپٹل یا میڈیکل انسٹیٹیوشن کی طرف بھیج دے گی، اور سارا خرچہ کس کا ہوگا؟ سرکار کا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 12 ٹرائل آف جوینائل ود ایڈلٹ پرسن۔ کیا ایڈلٹ پرسن کے ساتھ اس کا ٹرائل چل سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے سیکشن 239 CRPC کے اندر جو بات ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اسی سیکشن کے سب سیکشن 2 اور سب سیکشن 3 کے اندر جو بات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جوینائل کا ٹرائل ایڈلٹ پرسن کے ساتھ بالکل بھی نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن اگر قانون کے تقاضے ایسے ہیں کہ اس کا جوینائل کے ساتھ ایڈلٹ کا ٹرائل چلانا، جوائنٹ ٹرائل کرنا ضروری ہے قانون کے تقاضوں کے لیے، انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے، تو پھر عدالت ایسا کر بھی سکتی ہے۔ اور اس کے بعد عدالت اپنے تائیں بغیر کسی درخواست کے، اپلیکیشن کے، اگر سمجھتی ہے کہ جوینائل کا اس ایڈلٹ کے ساتھ عدالت میں ہونا موجودگی بھی ضروری نہیں ہے تو پھر اس کو آڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت اس ٹرائل میں چلا سکتی ہے، یعنی کہ آڈیو کال کے ذریعے وہ عدالت کی ٹرائل کے اندر موجودگی اپنی ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 13 ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف دا جوینائل، کہ اگر کوئی جوینائل کے نام یا اس کی شناخت کو پرنٹ یا پبلش کرتا ہے تو اس کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ 2 کام جو ہوں گے یہ پرنٹنگ اور پبلیکیشن میں نہیں آتے۔ کون کون سے؟ ایک تو جو پولیس آفیسر یا IO اپنی انویسٹیگیشن کے اندر کوئی چیز لکھ رہا ہے، کوئی آرڈر لکھ رہا ہے، کوئی لکھائیاں کر رہا ہے گڈ فیتھ میں، تو وہ اس پبلیکیشن اور پرنٹنگ کے اندر نہیں آتے۔ اور دوسرا اگر وہ جوینائل کسی کو آتھورائز کر دے یا اس کا کوئی رشتہ دار کسی کو آتھورائز کر دے تو وہ بھی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ پرووائزو ہے، ایک شرط لگاتا ہے کہ یہ جو اس کا رشتہ دار ہوگا جوینائل کا، وہ کس کو آتھورائزیشن دے سکتا ہے؟ وہ صرف ایک تو چیئرمین کو یا سیکٹری کو، کسی بھی ریکگنائزڈ ویلفیئر انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کے چیئرمین یا سیکٹری کو صرف آتھورائزیشن دے سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ یہ جو ریکگنائزڈ ویلفیئر انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ہوگی یہ کون سی ہوگی؟ جس کو حکومت ریکگنائز کرے گی یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت کی پروسیڈنگ کو پبلش یا پرنٹ کرتا ہے، ابھی عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہے اور اس کی کوئی پروسیڈنگ کو پبلش یا پرنٹ کرتا ہے تو پھر اس کو کتنی سزا ہوگی؟ اس کو 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ جو جوینائل کے نام کو یا اس کی شناخت کو شائع کرتا ہے تو اس کو 3 سال، جو عدالت کی پروسیڈنگ کو شائع کرتا ہے تو اس کو 2 سال۔ لیکن اس کے بعد وہ ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی ججمنٹ کو لکھتے ہیں، پرنٹ یا شائع کرتے ہیں تو وہ اس سیکشن کے اندر جرم نہیں ہوگا۔ جیسے لا جرنلز چھپ کر آتے ہیں تو وہ بھی اس سیکشن کے تحت جرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ گیا جی سیکشن 14 رپورٹ آف پروبیشن آفیسر۔ پروبیشن آفیسر کی رپورٹ کیا ہوگی؟ وہ کہتا ہے کہ پروبیشن آفیسر کو عدالت کہے گی کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر مجھے یہ رپورٹ بنا کر دینی ہے اور مجھے اسسٹ کرنا ہے، آپ نے اس رپورٹ کے ذریعے عدالت کی مدد کرنی ہے۔ کیا رپورٹ ہوگی؟ رپورٹ کے اندر وہ لکھے گا کہ جوینائل کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ ان چیزوں کا پتہ چلوائے گا۔ اس کے تعلیمی، اس کے سماجی اور سوشل اینڈ مارل بیک گراؤنڈ، پس منظر،
سماجی اور اخلاقی پس منظر کا پتہ کرائے گا کہ کیسا بچہ ہے، کیسا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تعلیم اس کی کتنی ہے، میٹرک ہے، انٹر ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ چلوائے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کیا کوئی ایڈمیشن کیا ہے بچے نے، جوینائل نے کوئی ایڈمیشن کیا ہے، کوئی تسلیم کیا ہے، کوئی اقبال جرم کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو کیا اس نے اپنی آزاد رضامندی سے کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی دباؤ وغیرہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد کہ کیا کوئی ثبوت بھی موجود ہے کہ اس نے کوئی افینس کیا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی پتہ چلوائے گا۔ اس کے بعد وہ ہر سٹیج کے اوپر اس جوینائل کو، اس کی فیملی کو، اس کے گارڈین کو سارے کانسیپٹ اور کانسیکوینسز بتائے گا کہ آپ کے بچے نے، آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں، یہ ساری لیگل اور اپروپریٹ جو مدد ہوگی یہ ساری ان کو پرووائڈ کرے گا۔ اس کے بعد کیا اس نے کوئی سٹیپس اٹھائے ہیں میڈیشن کے لیے، کمپرومائز کے لیے، یا اس کے کوئی سیٹلمنٹ کی پاسبلٹی ہے، اس نے کمپلیننٹ پارٹی کے ساتھ یا وکٹم پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا بچے کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجنا چاہیے یا اس کو پروبیشن پر ریلیز کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں میں وہ عدالت کو اسسٹ کرے گا، عدالت کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد جو یہ رپورٹ وہ عدالت کو دے گا یہ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ ہوگی، یعنی کہ یہ ایک رازداری رپورٹ ہوگی، اس کو راز میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت یہ رپورٹ اس کے گارڈین یا اس کے رشتہ دار کو یہ رپورٹ سنائے گی، اس جوینائل کے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رپورٹ کے اندر جو بات لکھی گئی ہے یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر عدالت ان کو کہے گی کہ آپ ثبوت لے آئیں کہ یہ بات اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ہے جی سیکشن 15 کے پاور آف جوینائل کورٹ ٹو آرڈر فار ریلیز، کہ ریلیز کے متعلق جوینائل کورٹ کون کون سے آرڈرز کر سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 14 کی رپورٹ کے اوپر، اور جب انکوائری اور انویسٹیگیشن اور ٹرائل ختم ہو جائے گی، ہر چیز کمپلیٹ ہو جائے گی، تو پھر عدالت بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ویو میں رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈرز پاس کر سکتی ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے ریلیز کا آرڈر پاس کر سکتی ہے اگر وکٹم یا کمپلیننٹ پارٹی اس کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ وکٹم پارٹی جن کے ساتھ ہوا ہے یا کمپلیننٹ پارٹی جنہوں نے شکایت کی ہے، مستغیث پارٹی، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں جوینائل کو تو اس کی ریلیز کا آرڈر کر دے گی عدالت۔ لیکن اگر عدالت کو لگتا ہے کہ اس کی ریلیز کرنا پبلک پالیسی یا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، ریاست کے مفادات کے خلاف ہے، چاہے اس کو وکٹم یا کمپلیننٹ نے معاف بھی کر دیا ہو، پھر بھی عدالت اس کو ریلیز نہیں کرے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیسا آرڈر پاس کر سکتی ہے؟ کمیونٹی سروس کا، فائن کا، کمپنسیشن کا، ریسٹیٹیوشن کا، جو ہم ابھی ڈائیورژن کے اندر پڑھ کر آ رہے ہیں، تو وہ آرڈرز بھی عدالت پاس کر سکتی ہے۔ اور کاؤنسلنگ، مشاورت کا آرڈر بھی پاس کر سکتی ہے عدالت کہ آپ آپس میں مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر عدالت سمجھتی ہے تو اس کو پروبیشن پر ریلیز بھی کر سکتی ہے اس کے گڈ کانڈکٹ کی وجہ سے، یا اس کو کسی گارڈین کی کسٹڈی میں بھی دے سکتی ہے، یا سوٹیبل پرسن کی بھی، یا اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بھیج سکتی ہے۔ یہ سارے کام عدالت کر سکتی ہے۔ اور اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر اگر بھیجے گی تو اس کو اتنے وقت کے لیے بھیجے گی جتنے وقت کے لیے اس کو سزا عدالت اوارڈ کرے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروبیشن آفیسر کو کہے گی کہ آپ نے مجھے اس کی رپورٹ دینی ہے کہ اس کا کانڈکٹ کیسا ہے۔ اس کے بعد اگر پروبیشن آفیسر جو رپورٹ دیتا ہے اس کے اندر اس نے وائلیشن کی ہے، جس بات پر، جن ٹرمز کے اوپر اس کو پروبیشن پر بھیجا گیا تھا، اگر وہ ان کی وائلیشن کرتا ہے تو عدالت اس کی پروبیشن کے آرڈر کو کینسل کر دے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرے گی؟ اس کو عدالت یہ آرڈر بھی کر سکتی ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیج دیا جائے تب تک جب تک کہ اس کی 18 سال عمر نہیں ہوتی یا پھر اس کی سزا کا وقت پورا نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں سے جو بھی وقت پہلے پورا ہو گیا اس کو پھر رہا کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی 18 سال عمر پہلے پوری ہو جاتی ہے یا جتنے عرصے کے لیے اس کو سزا دی گئی ہے وہ پہلے پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر سے نکال کر گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 16 کے کون سے آرڈرز عدالت نہیں پاس کر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ عدالت کسی بھی صورت میں اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتی، اس کو سزائے موت نہیں دے سکتی۔ اس نے جیسا بھی جرم کیا ہے اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کو کسی بھی صورت جیل نہیں بھیجا جائے گا، اس سے مزدوری نہیں کرائی جائے گی، اس کو بیڑیاں یعنی کہ جو پاؤں میں پہنائی جاتی ہیں، اس کو ہتھکڑی جو ہاتھوں میں ڈالی جاتی ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور کسی بھی صورت اس کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی جب تک وہ کسٹڈی میں ہوگا، یعنی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر یا آبزرویشن روم میں ہوگا، ہوم میں ہوگا تو اس کو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن وہ ایک شرط بیان کر رہا ہے کہ اگر تو وہ 16 سال سے بڑا ہے اور اس نے ہینیس افینس کیا ہے، یا پھر وہ پہلے بھی کنوکٹ ہو چکا ہے کسی جرم کے لیے جس کی سزا عمر قید ہے، اور تو پھر عدالت ریزنز ریکارڈ کر کے اس کو ہتھکڑی بھی پہنا سکتی ہے اور اس کو قید تنہائی میں بھی 24 گھنٹے کے لیے اس ریہیبلیٹیشن سینٹر
یا آبزرویشن ہوم کے اندر 24 گھنٹے کے لیے قید تنہائی میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 17 اسپیشل پروویژنس فار فیمیل جووینائل۔ اگر 18 سال سے کم عمر لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت اس کو میل پولیس آفیسر نہ تو گرفتار کرے گا نہ انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کو فیمیل پولیس آفیسر گرفتار اور انویسٹیگیٹ کرے گی، اور کسی بھی صورت اس کو میل پروبیشن آفیسر کی سپرویژن میں پروبیشن پر نہیں بھیجا جائے گا، فیمیل پروبیشن آفیسر ہوگی اور اس کی سپرویژن میں اس کو پروبیشن پر بھیجا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر اس کو جووینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجنا ہے تو پھر وہ ایسا جووینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوگا جو صرف فیمیلز کے لیے بنایا گیا ہوگا، تو اس کو وہاں بھیجا جائے گا۔ عموماً ہمارے پاکستان میں دارالامان بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 18 اپیل۔ اگر کسی جووینائل کو جووینائل کورٹ نے کنوکٹ کر دیا ہے تو پھر اس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے اور اس کے بہاف پر اس کا گارڈین اپیل کر سکتا ہے۔ سیکشن 417 CRPC کے تحت 30 دن کے اندر وہ اپیل دائر کر سکتا ہے، اور یہ حق حکومت کے پاس بھی موجود ہے اور پرائیویٹ بندے کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سیکشن 19 ہے کہ ریموول آف ڈسکوالیفیکیشن اٹیچڈ ود کنوکشن، یعنی کہ جنرل رول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایڈلٹ پرسن، تو اس کو نہ تو پھر سرکاری نوکری ملتی ہے اور نہ ہی پھر اس کو کوئی سرکاری لون ملتا ہے۔ لیکن جووینائل کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جب باہر آئے گا تو پھر اس کو سرکاری نوکری بھی دی جائے گی اور اس کو سرکاری لون بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 20 کے حکومت جووینائلز کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور اس کے بعد ہے جی سیکشن 20 کے حکومت جووینائلز کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور آبزرویشن ہوم بنا بھی سکتی ہے اور ان کو مینٹین بھی کر سکتی ہے، اور فیمیلز کے لیے علیحدہ بنائے گی۔ اور کوئی پہلے سے موجود ہیں یعنی کہ کوئی NGOز نے بنائے ہیں تو ان کو بھی حکومت سرٹیفائی کر سکتی ہے، اور کوئی پہلے سے موجود ہیں کسی اسپیشل یا لوکل ایریا کے اندر اور وہ یہی سوشل انٹیگریشن یا ریہیبلیٹیشن آف جووینائل افینڈر کا کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی سرٹیفائی کر سکتی ہے۔ اور جو ریلیز کیے گئے ہیں پروبیشن پہ یعنی کہ پیرول پر، پروبیشن پر، یا ڈسچارج کیے گئے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر سے، تو ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اور کیا فنکشن وہ کریں گے وہ بھی سارے حکومت بتائے گی۔ اس کے بعد سیکشن 21 کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو سیکشن 20 کے اندر حکومت نے سرٹیفکیٹ ایشو کی ہے کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر یا آبزرویشن ہوم کو، تو اگر عدالت اس کی کنڈیشن مینجمنٹ یا سپرنٹینڈنس نگرانی کی وجہ سے ڈسسیٹسفائی ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا کام، تو پھر عدالت اس سرٹیفکیٹ کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 22 میں وہ کہتا ہے کہ جو سیکشن 10 کے اندر ہم نے کمیٹی پڑھی ہے جووینائل جسٹس کمیٹی، تو اس کا کوئی بھی ممبر جووینائل کمیٹی کی اجازت کے ساتھ اور حکومت کی اتھرائزیشن کے ساتھ ان آبزرویشن ہومز اور ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی جا کر انسپیکشن کر سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ دیکھے گا کہ سوشل انٹیگریشن کے ساتھ یا ہیلتھ کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، یا جو طبی دفتر ہے وہاں پر قیدیوں کی طبی امداد کے لیے، ان سب کی پوزیشن اور کنڈیشن کیسی ہے، اور اس کے بارے میں وہ رپورٹ بنا کر حکومت کو پھر دے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 23 کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹ باقی تمام ایکٹس کے اوپر، تمام قوانین کے اوپر اوور رائڈ کرے گا، یہ چلے گا، وہ سارے نہیں چلیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے 24 کے اندر کہ حکومت آفیشیل گزٹ کے اندر نوٹیفیکیشن دے کر اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے رولز بھی بنا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 25 کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ایک آرڈیننس تھا، دا جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000، تو وہ اب ریپیل ہو گیا ہے اور اب یہ 2018 والا ایکٹ چلے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جووینائل جسٹس سسٹم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔